अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट एम ए खोखर स्नोबर न्यूज इस्लामाबाद से। नाजरीन, जैसा कि आपको पता है कि मुल्क में मौसम तो सर्दी का है और टेम्परेचर काफ़ी कूल डाउन हो गया, लेकिन बदकिस्मती से इस्लामाबाद दारुल खिलाफा होने के नाते इस्लामाबाद दारुल खिलाफा का जो टेम्परेचर है वो रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। 24 नवंबर की कॉल दी थी पीटीआई ने अपने एहतजाज की, और उसके बदले में इस वक्त जो हालात इस्लामाबाद के है वो आप लोगों से शेयर करेंगे। मेरे साथ आज मेहमान है जनाब सरदार आमर साहब, जो कि एक मंजे हुए जर्नलिस्ट भी हैं और सियासत पे इनकी बड़ी गहरी नज़र है, और ये पार्लियामेंटेरियन साइड की बीट भी करते हैं। इनसे आज पूछते हैं कि आज इस्लामाबाद में क्या होने जा रहा है, क्या ये एहतजाज रहेगा या कि किसी और शक्ल में बदल जाएगा। तो चलते हैं जनाब आमर साहब के पास। अस्सलाम वालेकुम जनाब आमर साहब। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक हैं खोखर साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम। सरदार साहब, ये इस्लामाबाद के क्या हालात हैं आजकल, आप क्या देख रहे हैं? ये जो एहतजाज हो रहा है, ये एहतजाज ही रहेगा या कि किसी और शक्ल में बदल जाएगा? पहले तो इसका जवाब दें। सर जी, जो पीटीआई की क़यादत है उसके मुताबिक तो ये धरना है, और ये इसका वक्त जो है वो तब तक है जब तक खान साहब को जो बानी पीटीआई इमरान अहमद खान नियाज़ी साहब को रिहा नहीं किया जाता, और जब तक वो रिहा नहीं होंगे ये धरने की शक्ल कायम रहेगी। अब इस दफ़ा इन्होंने स्ट्रेटजी थोड़ी सी चेंज की है। पहले तो ये होता था कि काफिले आ रहे हैं और इस्लामाबाद में घुस रहे हैं और मार खा रहे हैं और भाग रहे हैं। अब इन्होंने स्ट्रेटजी थोड़ी सी मुख्तलिफ की है कि चंद काफिले इकट्ठे होकर अंदर इंटर होंगे, और फिर पीछे से बाकियात जो हैं इस पंजाब से और इधर उधर से वो आस्ता वो निकलेंगे और वो फिर इकट्ठे होते जाएंगे। इस वक्त की जो तादाद है वो तकरीबन, जो एजेंसीज की रिपोर्ट कह लें आप, वो तकरीबन 10 लाख के करीब है जो इस वक्त रोडों के ऊपर है। तो लामला सी बात है, छटते 5 लाख कर लें आप, 5 लाख का काफिला जो है वो इस्लामाबाद में एंटर होगा, और इस्लामाबाद की अपनी आबादी जो है वो तकरीबन 10 से 12 लाख 15 लाख आबादी है। तो 5 लाख मजीद आ गए तो बहुत बुरा हाल होगा। और जो फस्तायत और जो यानी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की जा रही है कि एक पुरअमन एहतजाज को, यानी ये एक सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हो रहा, 26 मुख्तलिफ मुल्कों में दुनिया का वाहिद बड़ा एहतजाज है, और ये हिस्ट्री में पहला एहतजाज है जो दुनिया के 26 मुल्कों में एक शख्स के लिए किया जा रहा है। हमारे यहाँ समझ नहीं आ रही। तो ये अब आने वाला वक्त जो है वो काफ़ी कठिन है इस्लामाबाद के शहरियों के लिए भी और पाकिस्तान के शहरियों के लिए भी, क्योंकि अभी तो यानी जो इन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई थी हुकूमत ने कि ये आएंगे और हम मार के भगा देंगे, अब उन्होंने स्ट्रेटजी चेंज कर ली है। वो आ रहे हैं और वो 3 दिन तो वो उनको 3 से 4 दिन तो उनको आने में लगेंगे, जितनी इन्होंने रास्ते में रुकावटें खड़ी की उनको अबूर करके 3 से 4 दिन लगेंगे उनको आने में। तो वो 4 दिन सरदार साहब, मैं यहाँ पे दोबारा आऊंगा, मुझे थोड़ी सी क्लियर करते जाएं कि इससे पहले भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर की क़यादत है उन्होंने मुख्तलिफ धरने दिए, लोगों को, पब्लिक को इकट्ठा करते हैं, लोग अपने घरों से चलते हैं, चलते बहुत सारी तकलीफें अबूर करते हुए, पुल अबूर करते हुए, कंटेनर अबूर करते हुए इस्लामाबाद जब पहुंचते हैं तो उनकी मेन क़यादत जो है वो गायब हो जाती है, जिसकी वजह से पीटीआई के कारकुनान डिसार्ट होकर वापस चले जाते हैं और वो धरना नाकाम गिना जाता था। क्या ये धरना भी वैसा ही होगा या कि क़यादत ने जो बात की है उस पर पूरा उतरेंगे? दूसरा, इसी के साथ मुझे ये बताइए कि ये जो रोज रोज का धरना खेलना है, इसका मुल्क का भी नुकसान है, कौम का भी नुकसान है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भले अपने हक के लिए आवाज बुलंद करते हैं, धरना या एहतजाज करते हैं, आगे से फिर रेजिस्टेंस जो मौजूदा सिस्टम की तरफ से होती है, लाखों अरबों करोड़ों रुपया उस पर बर्बाद हो रहा है, किसी को होश के नाखन लेने की फुर्सत ही नहीं मिलती। इसमें नुकसान मुल्क और कौम का हो रहा है, खासकर पिंडी इस्लामाबाद के मकामी जो लोग हैं या रहने वाले हैं उनकी तबाही और बर्बादी होने जा रही है। इस पे भी थोड़ी सी नजरसानी कीजिए, बताइएगा कि इसका हल क्या है, क्या ये वाकई धरना होगा और ये खान की वो जो काल के मुताबिक लास्ट धरना होगा या कि आइंदा भी रोज इसी तरह के ड्रामे होंगे? ये इंशाल्लाह पाकिस्तान की हिस्ट्री का अगर धरना मुकम्मल हो गया तो आखिरी धरना होगा, इसके बाद धरने नहीं होंगे, पहली चीज।
کیونکہ یہ نظام کو تبدیل کرنے والا دھرنا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جو پچھلی دفعہ ہوا وہ تو آپ کے سامنے ہوا، جو کچھ ہوا بتانے کی ضرورت نہیں، لمبی ہو جائے گی بات۔ اس دفعہ یہ حالت ہے کہ اپنا جو گنڈا پور صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ میں مسجد میں جا کے پیشاب کر رہا ہوں، لوگوں نے کہا نہیں آپ نہیں جا سکتے۔ انہوں نے کہا یار میں نماز پڑھ لوں، انہوں نے کہا جی نہ نماز بھی نہیں پڑھنی، ادھر ہی پڑھو، ادھر ہی سب کچھ کرو، جانا نہیں ہے کہیں۔ اب اس وقت پوزیشن یہ ہے سر، جیو نیوز پہ ایک چھوٹی سی خبر وائرل ہوئی ہے کہ گنڈا پور صاحب جو ہے وہ کنٹینر میں کہیں گم ہو گیا، یہ کیا فیک ہے، افواہ ہے یا کہ حقیقت ہے؟ اور سر افواہیں تو بہت ساری اڑ رہی ہیں نا، آپ اگر سوشل میڈیا دیکھیں تو اس پہ کہا جاتا ہے جی عمران خان کو رہا کر دیا، یار 2 منٹ بعد ایک خبر چل رہی ہے۔ چلے کلیئر ہو گیا جی، اصل بات کی طرف ہے جی۔ باقی اب یہ ہے کہ اب عوام جو ہے وہ یعنی خان کی کال پہ نکلی ہے اور اس نے خان کی کال پہ ہی واپس جانا ہے، اور عوام آ رہی ہے کہ عمران خان کو لے کے جانا ہے۔ اب یہ ڈو اینڈ ڈائی والی سچویشن اب آئی ہے۔ اب یہ آخری بات ہے، اگر یہ دھرنا ناکام ہوتا ہے تو آپ محکوم ہے پوری زندگی کے لیے، اور اگر یہ دھرنا کامیاب ہو جاتا ہے تو آپ لوگ جو ہیں وہ ایک دنیا میں آ جائیں گے، پاکستان ایک ملک ہوگا۔ ابھی ملک نہیں ہے، لیکن آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہاں پہ ایک صبح کی فجر کی نماز ہوئی کٹی پہاڑی کے پاس، اس میں لاکھوں لوگ تھے نماز پڑھنے والے، اور اس میں کوئی پٹھان نہیں تھا، کوئی پنجابی نہیں تھا، کوئی بلوچی نہیں تھا، کوئی سرائکی نہیں تھا، کوئی مطلب سب کٹھے تھے۔ تو بڑی خوشی ہوئی دیکھ کے کہ پاکستانی قوم جو ہے وہ قوم بن رہی ہے، اور میں اس کا کریڈٹ جو ہے وہ مطلب اس وقت بانی پی ٹی آئی عمران احمد خان نیازی کو دیتا ہوں، جنہوں نے یہ قوم یعنی ایک جھمکٹے کو قوم بنا دیا۔ سردار صاحب، کیا یہ بھی سچ ہے کہ اس وقت ہمیں بھی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو قافلہ ہے، یا مختلف شہروں سے، دور دراز سے، سندھ، پنجاب، بلوچستان، جہاں سے قافلے اپنی روٹین کے مطابق چلتے آ رہے ہیں، انہوں نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہوئی ہے کہ جی ہم تب تک اسلام آباد کے اندر داخل نہیں ہوگے جب تک ہمارے آنے والے بیلاروس کے مہمان واپس نہیں چلے جاتے، اور ہم راولپنڈی اسلام آباد زون کو اپنے گھیرے میں لے کے رکھیں گے، ہم یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ جب یہ مہمان بحفاظت اپنے ملک واپس چلے جائیں گے تو اس کے بعد پھر ہم ان کے ساتھ ان کو ایک ٹف ٹائم دیں گے کہ جو ہمارے کیا کہتے ہیں ہماری ڈیمانڈ ہے وہ اگر پوری کرتے ہوں تو ویل اینڈ گڈ، ورنہ اس کے بعد پھر ہم دم دم مست کلندر گے۔ کیا یہ ایسا ہی ہوگا؟ سر یہ جو پوزیشن ہے اس وقت ساری، اس کو آپ اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ آ رہے ہیں، میں نے آپ کو بتایا نا اسٹریٹجی یہ ہے کہ ایک جگہ اکٹھے ہونا ہے، انہوں نے ایک جگہ اکٹھے ہونے کے بعد انہوں نے آگے چلنا ہے اسلام آباد کی طرف۔ دوسرا بیلاروس کے جو وزیر اعظم صاحب یا صدر صاحب تشریف لا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا نے ان کے اوپر بین لگایا ہوا ہے۔ ایک واحد پاکستان ہے جہاں پہ وہ آ رہے ہیں، بسم اللہ ہمارے مہمان ہیں، ہمارے لیے وہ باعث عزت ہے، اور جو اسٹریٹجی ان کی ہے وہ یہی ہے کہ وہ 1-2 دن کا ان کا ٹرپ ہے، اس کے بعد وہ واپس چلے جائیں گے، اور ان کو آنے میں بھی 1 سے 2 دن لگنے ہیں۔ ابھی تو 24 آج 25 ہے، 26-27 تک یہ لوگ اکٹھے ہوں گے کسی مقام پہ، تو یہ اسلام آباد کے باہر ہی سارے اکٹھے ہو رہے ہیں، اور 26 تک یہ قافلے آتے رہیں گے۔ کم از کم 4 سے 5 لاکھ لوگ اکٹھے ہو کر انٹر ہوں گے اسلام آباد کے اندر، اور یہ جو 4 سے 5 لاکھ لوگ اکٹھے ہوں گے اسلام آباد کے اندر، یہ جب انٹر ہوں گے تو پیچھے سے بقایا قافلے جو ہیں وہ ملتے جائیں گے۔ اس دفعہ جو اسٹریٹجی ہے وہ بہت مختلف ہے پی ٹی آئی کی، اور جو اس وقت پوزیشن ہے وہ حکومت کے لیے بھی اور صاحب اقتدار کے لیے بھی بہت خطرناک ہے۔ اگر وہ اس پہ ابھی کوئی ایکشن دیکھے نا، بارہ چنار میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ ادھر سیاست کر رہے ہیں، بارہ چنار میں ہماری اتنی جتنی فورس ادھر لگائی ہے 30,000 اسلام آباد میں، یہی 30,000 فورس اگر وہ بارہ چنار میں بھیج دیں تو کم از کم جو شہادتیں ہو رہی ہیں اہل تشیع کی وہ تو بچ جائیں نا، وہ بھی مسلمان ہیں اور نبی کی آل میں سے ہیں۔ سردار صاحب، یہ کیا اصل وجہ کیا ہے؟ پی ٹی آئی بھی ایک بڑی پولیٹیکل جماعت ہے، بلکہ ایک دفعہ اقتدار میں بھی آ چکی ہے، باقی رہ گئی بات کارکردگی کی، تو وہ تو جیسی پہلے والوں نے کیا ویسی اگر وہ بھی کر گئے ہیں تو یہ کوئی ان کا جرم تو خیر نہیں گنا جا سکتا، کیونکہ سر وہ دیکھیں یہ آپ پیورلی نواز علی کی بات کر رہے ہیں کہ ان کی کارکردگی میاں صاحب نہیں، میں نواز علی کی نہیں، میں آلموسٹ ہر پارٹی کی بات کر رہا ہوں۔ میری گزارش یہ ہے، ان کی کارکردگی یہ ہے کہ انہوں نے 29,000
ارب ڈالر قرضہ لیا اور 17,000 ارب واپس کیا اور ایک قسط بھی دی انہوں نے. جو آپ کا مطلب دیکھیں اس کے پاس مکمل 1/4 نہیں تھی جو ہونی چاہیے تھی, اس کو کاٹا گیا. 2018 میں بھی اس کو روکا گیا, اس دفعہ بھی اس کو روکا گیا جب وہ اب آیا حکومت میں. تو بات یہ ہے کہ اس نے جو کچھ بھی کیا, اگر اس کی میں باتیں گنوانا شروع کروں اس نے کیا 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 تو اس نے بہت کچھ کیا. انہوں نے اب آپ یہ دیکھ لیں نا 16 مہینے پہلے جب وہ گیا اور 2.5 سال یہ ہو گئے, مجھے بتائیں عوام کے لیے انہوں نے کیا کیا سوائے کوئی سڑک بنا دی یا پل بنا. یار یہ ہم نے کھانا ہے, سبزی کا ریٹ دیکھیں آپ, آئل کا ریٹ دیکھیں آپ, دنیا کی ہر چیز 38 سے لے کے اب اس وقت 58% ہے اور جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ جی مہنگائی کم ہو گئی, لوگ رو رہے ہیں. جو آئل جو تھا وہ 500 روپے کا تھا وہ 650 روپے کا ہو گیا. آپ بتائیں نا مجھے کہ کون سی چیز انہوں نے کی. یونیورسٹیاں انہوں نے بند کر دی, کالجز انہوں نے بند کر دیے, پرائیویٹائز کر دیے. اس کے بعد ہاسپٹل انہوں نے پرائیویٹائز کر دیے, ہاسپٹل میں دوائیاں نہیں ہیں. پی آئی اے جو منافع میں تھی وہ ختم ہو گئی, اسٹیل مل جو ہے وہ پی آئی اے کے ساتھ تحفے میں دی جا رہی ہے. آپ ان کو یہ دیکھیں نا کہ اس نے تو نہیں کیا, اس نے تو پی آئی اے کو بھی چلایا, اس نے تو اسٹیل مل کو بھی رواں کیا, اس نے دوسرے ملکوں کے ساتھ مطلب ایک پراپر جو ہے نا ایک آنریبل آدمی کی طرح اس نے شیک ہینڈ کیا, ہر ایک کو اپنا آپ بتایا اور اس کو اپنی ضرورت بتائی اور اس کی ضرورت کے مطابق اس سے بات کی. ٹھیک ہے جی, وہ واحد آدمی تھا جس نے ڈرون اٹیکس کو ختم کیا اور اس نے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ختم کیا. یہ دیکھیں یہ کہنا کہ اس نے کچھ نہیں کیا, اس نے بہت کچھ کیا ہے جو نظر نہیں آ رہا. جو ان کی طرح موٹر وے کے اوپر جو ہے نا تصویریں لگا کے یا میٹرو کے اوپر میٹرو بنا کے اور عوام کے پیسے سے میٹرو بنا کے اور عوام سے پیسے دوبارہ لیے جا رہے ہیں. تو یہ جو کچھ انہوں نے کیا وہ اور چیز ہے, جو اس نے کیا وہ اور چیز ہے. وہ پاکستان کو آگے لے کے جا رہا تھا, یہ پاکستان کو پیچھے لے کے جا رہے ہیں. چلیں سردار صاحب, یہ ایک لمبی ڈبیٹ ہے. میری نظر میں تو جس نے بھی جو کیا انہیں اپنی مرضی سے سارا کچھ کیا, ملک اور قوم کے لیے کسی نے بھی کچھ نہیں کیا. میرا پوائنٹ آف ویو تو یہ ہے. دوسری بات, مجھے ٹائم شارٹ ہونے کی وجہ سے پروگرام کو کلوز کرنا ہے. آخری سوال میرا یہ ہے کہ اس وقت جو موجودہ گورنمنٹ خاص کر وفاقی حکومت نے راولپنڈی اسلام آباد کے راستے بند کر دیے ہیں اور کنٹینر لگا کے خندقیں کھود دی ہیں اور جناب لوگوں کا آنا جانا بند ہو گیا ہے, لوگ دشوار گزار رستوں سے گزر کے اپنے بیماروں کو کسی ڈاکٹر کے پاس لے جا رہے ہیں. پی ٹی آئی نے بھی کیا اسی طرح جب وہ آ جائیں گے, ابھی تک تو دیکھیں موجودہ حکومت نے اسلام آباد راولپنڈی کے راستے بند کیے ہیں, کیا کچھ دنوں کے بعد جب پی ٹی آئی اپنا مکمل دھرنا دے دے گی تو تب وہ بھی پنڈی اسلام آباد کو بند کرنے کی کوئی پلاننگ رکھتے ہیں؟ حضور والا عرض گزارش یہ ہے, انہوں نے صرف پنڈی اسلام آباد کے راستے بند نہیں کیے, پورے پاکستان کو انہوں نے خود بند کر دیے. یعنی یہ اتنے عقل مند ہیں, انہوں نے پورے پاکستان کو اس وقت جام کر دیا, کراچی سے لے کے خیبر تک انہوں نے ہر چیز بند کر دی ہے. اسکول, کالجز, ہاسٹل, ہوٹل, اس کے بعد گیسٹ ہاؤسز, اس کے بعد دکانیں, انہوں نے پورا ملک جام کر دیا ہے خود گورنمنٹ نے. یہ گورنمنٹ اتنی سیاਣੀ ہے. اور بات یہ ہے کہ وہ جب آئیں گے تو وہ تو صرف اسلام آباد کے لیے آ رہے ہیں, انہوں نے تو پورا پاکستان بند کر دیا ہے. آپ کو سردار صاحب یہ پورا اسلام آباد یا پاکستان بند کرنے کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا یا ان گورنمنٹ والوں کو ہوگا؟ سر یہ نامناسب سی بات ہے سر. فائدہ کس کو ہوگا؟ فائدہ تو کسی کو بھی نہیں. پاکستان $190 ملین جو ہے وہ روز کا نقصان کر رہا ہے. یہ جو انٹرنیٹ بند کر دیتے ہیں اور سارا کچھ کر دیتے ہیں سر, بہت ساری دنیا ایسی ہے جو پڑھی لکھی یعنی انٹرنیٹ کی وجہ سے مختلف آن لائن جابز کر کے پیسے کما رہی تھی. پاکستان کو اس لسٹ سے نکالنے کے لیے سوچا جا رہا ہے کہ ان کا تو روز انٹرنیٹ بند ہوتا ہے, ان کے جو امپلائیز ہیں ان کو وہ تنخواہیں دیتے ہیں, لاکھوں میں تنخواہیں دیتے ہیں. تو یہ بھجن یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں یہ تو پاکستان کو باقاعدہ جو ڈیفالٹ کی بات ہے, ڈیفالٹ تو پاکستان ہو چکا ہوا ہے, انہوں نے کر دیا ہوا ہے. پاکستان کے پاس کچھ نہیں ہے, اگلی تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. جو $1 ارب یہ لے کے آئے تھے انہوں نے یاشیوں میں اور کنٹینر لگانے میں, اور باہر اب جو میڈم گئی ہیں باہر سوئٹزرلینڈ, وہ کیوں گئی ہیں؟ بات یہ ہے وہ کیا کرنے گئی ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب گئے تھے, وہ کیا کرنے گئے تھے؟ میاں صاحب گئے تھے, وہ کیا کرنے گئے تھے؟ بھجن پیسے لے کے گئے تھے.
ان کا کام ہی یہی ہے. آپ کو ابھی میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. ایک انہوں نے پچھلی جب گورنمنٹ ان کی آئی تھی تو انہوں نے جناب ایک شوشہ چھوڑا تھا کہ 100 نوجوانوں کو قرضہ دیں گے اس کے لیے کاروبار کے لیے. 100 روپے اس فارم کی فیس تھی. ایک جو فارم 100 روپے میں جمع ہوتا تھا اس کے لیے 3.5 کروڑ لوگوں نے فارم جمع کرایا. قرضہ کسی کو نہیں ملا. اور جو اکاؤنٹ تھا وہ بی بی مریم کے نام پہ تھا, جو 100 روپے والا اکاؤنٹ تھا. اب آپ 3.5 کروڑ کو 100 سے ضرب دے لیں, کتنے ارب بن گیا؟ جی بالکل. جی تو یہ بھاجن ان کی ایک سال پہلے ان کی انٹرویو یہ ہے کہ میری لندن تو کیا پاکستان میں جائیداد نہیں, اور پھر انہوں نے کہا جی میری 1.5 ارب کی جائیداد ہے. تو بھاجن یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور یہ جو کچھ کر رہے ہیں, یہ بیسیکلی میں آپ کو بتا دوں انٹرنیشنل پلیئرز ہیں. ان کو پہلے بھی انٹرنیشنل لوگوں نے بچایا, ابھی بھی یہ انٹرنیشنل پلیئرز یہاں پہ کھیل رہے ہیں. پاکستان کے خان صاحب نے جو بات کی تھی وہ ایک 100% ٹھیک تھی. یہ پاکستان کے 4 ٹکڑے کرنا چاہ رہے ہیں. جو حالات بلوچستان میں ہیں, جو حالات گلگت بلتستان, آج دیکھیں نا اپنا محسن یہ کیا نام ہے نقوی صاحب جو ہے ہمارے انٹیریئر منسٹر, انہوں نے کہا ہے, ہاں جی, انہوں نے کہا ہے کہ جناب جو کشمیری ہے ان کا پاکستان میں کوئی حق نہیں ہے. یہ مطلب تو پھر ہماری فوج میں کیا کر رہی ہے؟ اگر ان کا حق نہیں تو ہماری فوج کا کیا حق ہے وہاں جا کے بیٹھے؟ سردار صاحب پروگرام کا ٹائم تقریباً ختم ہونے کو, آخری میرا سوال سن لیجئے. مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو دھرنا پی ٹی آئی والے دینے جا رہے ہیں, کیا اس کے بعد خان کی رہائی ممکن ہو سکے گی یا نہیں؟ سر دیکھیں, بات یہ ہے کہ جنہوں نے خان کو رکھا ہوا ہے ان کے لیے اب اس وقت سچویشن ہے ڈو اینڈ ڈائی کی. اوکے ٹھیک ہے سر. اگر وہ خان کو چھوڑتے ہیں تو ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ خان ان کو نہیں چھوڑے گا, حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. اور اگر وہ خان کو نہیں چھوڑتے تو ان کو یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ عوام نہیں چھوڑے گی. ان کا پہلا جو ایکٹ ہے وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے جو عوام آ رہی ہے اس کو ڈسپرس کریں. یہ تو اب دھرنے کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دھرنا کتنا شدید ہوگا. اگر دھرنا پراپر جس طرح خان صاحب کی ریکوائرمنٹ ہے اور جس طرح خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ نے تب تک نہیں جانا جب تک یہ ہمارا مینڈیٹ واپس نہیں کرتے, اور یہ سارا کچھ, اگر عدالتیں کھڑی ہو گئیں, اگر پولیس رینجرز یہ جو عوام کو روکنے میں ناکام ہو گئی, تو خان صاحب باہر نہیں آئیں گے. خان صاحب سیدھا پرائم منسٹر ہاؤس بھی جائیں گے. سردار صاحب ان کے مطالبات کیا ہیں؟ پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات. ایک تو ان کا مطالبہ یہ ہے کہ ہماری جو فارم 47 کے تحت سیٹیں ہیں وہ واپس کی جائیں. دوسرا ان کا مطالبہ یہ ہے کہ جتنے ناجائز قیدی آپ نے ابھی جس طرح بھی آج پکڑ دکڑ ہو رہی ہے ان کو رہا کیا جائے. ٹھیک ہے جی. اور تیسرا مطالبہ خان صاحب کی رہائی ہے. یہ مطالبے ہیں, اگر یہ مطالبے پورے کر دیتے ہیں تو خان کال واپس لے لے گا. ادروائز سب سے پہلا مطالبہ اس وقت جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب کو رہا کیا جائے. دیٹس آل. اس کے بعد اگلی بات کریں گے, اور جو لوگ ہیں ان کو رہا کیا جائے. بہت شکریہ جناب سردار امن صاحب, آپ نے بہت سارا اپنا وقت